मेरा नाम सलमा है और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुर्बत के साए में गुजारी। मैंने देखा कि दुनिया के लोग आसानियाँ हासिल करते हैं और हम हमेशा महरूमी में रहते हैं। मेरे शौहर भी यही कहते रहे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे ख्वाब दिखाते रहते थे कि मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए नई गाड़ी लेके आऊंगा, तुम्हें अच्छा खिलाऊंगा, तुम्हें अच्छे कपड़े और सोने के जेवरात दूंगा। मैं उन बातों को सुनती और दिल ही दिल में खुश होती, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ बातें ही करता रहा और वक्त गुजरता गया और वो अचानक इस दुनिया से चला गया। मैं भी वक्त के साथ बूढ़ी हो गई। अब ना मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, ना ही जेवरात पहनने का दिल करता था, ना ही खाने पीने की चीज़ों का जायका महसूस होता था। लेकिन मेरे बेटे उमर की आंखों में वही ख्वाब जिंदा थे जो उसके वालिद ने मेरे दिल में बिठाए थे। मैं जानती थी कि मैं उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकती। मैं जानती थी कि गुर्बत की ज़िंदगी में कभी अचानक बेहतरी नहीं आती और ख्वाब हकीकत में बदलने में बहुत वक्त और मेहनत चाहिए होती है। लेकिन उमर अपनी जवानी की तवानाई के साथ इन ख्वाबों को हकीकत बनाने की ख्वाहिश रखता था। जब उसके वालिद इस दुनिया से गए तो बस हम दोनों ही घर में रह गए। हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते और ज़िंदगी की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करते। लेकिन उमर रोज़ाना यही बातें करता कि वो भी अपने वालिद की तरह एक दिन सब कुछ हासिल कर लेगा। मैं उसे कहती कि बेटा, अचानक से कोई भी अमीर नहीं बन जाता। गरीब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एक दिन वो भी खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। मैं उसे समझाती कि तुम्हें भी ये ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखते देखते तुम्हारे वालिद इस दुनिया से चले गए और मैं भी जल्द उसी तरफ जा रही हूँ। कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन उमर मेरी बात सुन के थोड़ा परेशान ज़रूर होता, लेकिन कहता, आप अगर मुझे उम्मीद नहीं दे सकती तो मेरी उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी मैं जवान हूँ और मुझे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। मैं उसे समझाती कि हाँ, ये बात भी ठीक है कि तुम जवान हो और तुम्हारे अंदर सलाहियत है, लेकिन हम तुम्हें वो तालीम नहीं दे सके जो तुम्हें दुनिया में आगे ले जा सके, और ना ही तुम्हें कोई ख़ास हुनर सिखा सके। हमने कोशिश की, लेकिन हालात हमेशा हमारे खिलाफ रहे। एक वक्त आया जब हमने उसे कुछ अरसे के लिए कसाई की दुकान पे काम करने छोड़ दिया, ताकि वो मेहनत से पैसे कमा सके। उसके वालिद ने सोचा कि गोश्त काटना आसान काम है, लेकिन दुकान में काम करना मेहनत तलब था। और उमर कभी दिन भर मेहनत करता तो कभी छोड़ देता। उस काम में उसका दिल नहीं लगता था, लेकिन ये उसका वाहिद हुनर था जो उस वक्त उसे आता था। वो कहता कि ये हुनर नहीं, तो हुनर वो होता है जो खास हो, जो कम लोगों को आता हो। हुनर वो है जो तुम्हें दुनिया में मुमताज बनाएगा, न गाना, एक्टिंग करना या कोई ऐसा काम जिससे तुम्हें पहचान मिले और लोग तुम्हारी सलाहियतों की तारीफ करें। गोश्त काटना तो कोई ख़ास हुनर नहीं, लेकिन यही उसके पास उस वक्त था और यही उसकी रोज़ी का ज़रिया बनता था। मैं देखती कि वो मेहनत भी करता है और कभी हार भी मान लेता है, लेकिन उसकी आंखों में वो ख्वाब हमेशा जगमगाते रहते थे जो उसके वालिद ने मुझे दिखाए थे, और वो ख्वाब उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे की आदतें अच्छी थीं। वो हमेशा साफ सुथरा रहता था और रोज़ाना कपड़े बदलता था। मैं जानती थी कि लड़के जब जवान होते हैं और उनकी शादी नहीं हुई होती तो अक्सर अपनी सफाई सुथराई पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनके जहन में ये ख्याल कम होता है कि किसी ने उन्हें देखना है। मर्द अक्सर अपनी सफाई का ख्याल उस वक्त रखते हैं जब उनके सामने कोई शख्स हो, जैसे गर्लफ्रेंड हो, बीवी है या दोस्तों में कोई मिलने वाला हो। लेकिन मेरे बेटे का कोई दोस्त नहीं था, ना ही गर्लफ्रेंड थी, और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उसका तर्ज ज़िंदगी बेहतर था और वो खुद अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखता था। एक दिन मैंने उसके कपड़े धोने का फ़ैसला किया, तो जब मैंने कपड़े देखे तो उनसे एक अजीब-सी बदबू आ रही थी, जिसकी शिद्दत इतनी थी कि मेरा दिल घबरा गया। लेकिन मैंने हिम्मत की और कपड़े धो दिए। मैंने उससे पूछा, बेटा, तुमने कोई गंदा काम किया था? क्या तुम किसी कूड़े के पास खड़े हुए थे या किसी मेहनत मज़दूरी वाली जगह काम किया? क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से मुर्दार जानवर जैसी बदबू आ रही थी। वो थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा, नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ पसीने की बदबू है। मैंने कहा, ऐसे पसीने की बदबू तो जानवरों की भी नहीं होती। हम इंसान हैं और तुम तो नहाते धोते हो, तुम्हें ये क्या हुआ? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, मुझे नहीं पता अम्मी, अब मैं क्या करूं? मुझे काम है। मैंने पूछा, कौन सा काम तुम्हें मिला है? तो उसने कहा, मुझे किसी जगह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करने जाना है। मैंने कहा, यह भी बुरा नहीं, काम करने से इज्जत मिलती है। वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, हाँ, ये सुबह की शिफ्ट है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा।
مجھے خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے نے اپنی زندگی میں خود محنت کرنے کا راستہ چنا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا قدم ہی صحیح، لیکن اس کے لیے کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہے۔ اور میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ کم از کم میرے بیٹے نے محنت کا راستہ اپنایا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب جگمگا رہے تھے جو اس کے والد نے کبھی میرے دل میں بٹھائے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ شاید وہ ایک دن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت کر لے گا۔ اس پورے محلے میں میری ایک ہی دوست تھی، وہ میری ہی عمر کی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ تیرا بیٹا خوبصورت ہے تو اس کی شادی کرا دے۔ میں نے کہا خوبصورت ہے تو شادی کرا دو، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے کہا نہیں ایسے نہیں، دیکھ یہ جو بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے خوبصورت خوبصورت داماد چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے اچھے لگیں۔ تو بھی ایسا کوئی گھر دیکھ کہ نہ اپنی بیٹی کی شادی کرا دے۔ ویسے بھی تو اکیلی ہے، تم دونوں انہی کے ساتھ رہ لینا، کیونکہ تیرا بیٹا شکل سے تو امیروں کا بچہ لگتا ہے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں اپنے بیٹے کو گھر جمائی نہیں بننے دوں گی۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی، گھر داماد بن گیا تو کیا ہوگا؟ اس طرح کے لوگ اگر ہاتھ پکڑ لینا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ نوکری بھی خود ہی لگوا دیتے ہیں۔ میں نے کہا تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے اس طرح کے لوگ درخت پہ لٹکے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگی میری بہن ہے نا، وہ رشتے کرواتی ہے، اس کے پاس ہیں ایسے دو چار رشتے۔ ویسے بھی آج کل کوئی بھی مرد جو بے روزگار والا ہے نہیں، سارے کے سارے بے روزگار ہیں۔ تو یا تو بیٹھ کی بیوی کی کمائیاں کھا رہے ہیں یا پھر کچھ کماتے ہی نہیں، یا پھر باپ کی کمائی پہ پل رہے ہیں۔ بات اس کے بھی کسی حد تک ٹھیک تھی، لیکن میں اگر اپنے بیٹے سے بات کرتی وہ کبھی بھی نہیں مانتا، کیونکہ اگر اسے روزگار کی فکر نہیں ہوتی یا وہ بغیرت ہوتا تو وہ اتنی محنت کیوں کرتا؟ بیچارہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنا کون سا آسان تھا، لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ وہ جب واپس آتا اس کے کپڑے بہت گندے ہوتے۔ میرے بیٹے سے جو بدبو آ رہی تھی اور جو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی وہ اب مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا بیٹا آج کل تم کچھ زیادہ ہی کھا نہیں رہے؟ سیانے لوگ کہتے ہیں اگر زیادہ ادرک لہسن والی خوراک کھائیں تو جسم سے بدبو آتی ہے۔ اسے فوراً جواب دیا امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کون سی ایسی فرائی کھانے کھاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اسے خاموش دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہم تو دال بھی بغیر تڑکے کے کھا لیتے تھے کیونکہ تڑکے کے لیے تیل لگتا تھا جو مہنگا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ بدبو والی بات دل کو کچھ عجیب ضرور لگ رہی تھی۔ شاید یہ محنت مزدوری کی بدبو ہے، شاید یہ پسینے کی بدبو ہے جو جسم کے ہر سوراخ سے نکلتی ہے، لیکن میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ میں کپڑے دھونے لگی اور جیسے ہی کپڑوں میں ہاتھ ڈالا مجھے اس کی جیب میں کچھ محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ ڈالا تو اتنے سارے نوٹ نکل آئے کہ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی تھی۔ میں بھی کپڑے دھو رہی تھی کہ وہ پیچھے سے آ گیا اور کہنے لگا یہ میری جیب میں تھے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو میں نے نکال لیے ہیں لیکن یہ تو کافی سارے پیسے ہیں۔ اسے سر جھکایا اور کہا ہاں تو تنخواہ ملی ہے نا؟ میں نے حیرانی سے کہا مہینے کی 17 تاریخ کو کون سی تنخواہ ملتی ہے بیٹا؟ یہ کون سا طریقہ ہے کہ اتنے دن پہلے پیسے لے آئے؟ تو اسے فوراً کہا امی آپ کو کیا ہو گیا، کیوں اتنے سوال کرتی ہیں؟ میں محنت کر کے پیسے لایا ہوں، اس میں بھی آپ کو مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹا میں ان ماؤں سے نہیں ہوں جو مردوں کو کہیں کہ پیسے کما کے لاؤ، لیکن جہاں سے مرضی لے کے آؤ، میں تو بس پوچھ رہی ہوں۔ تیرے باپ نے جو تھوڑا سا کھلایا کبھی حرام نہیں کھلایا؟ تمہیں کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ کچھ غلط کر کے پیسے لائے ہوں؟ اس بات پہ میرا بیٹا غصے سے بھر گیا۔ وہ بولا کیوں امی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ یہ حرام کے پیسے ہیں، آپ کو کس نے کہا؟ حرام کے پیسے میں محنت کر کے ذلیل ہو جاؤں، مرنے والا ہو جاؤں، لیکن آپ نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یہ حرام کے پیسے ہیں۔ میں نے فوراً کہا نہیں بیٹا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ بے حد غصے میں تھا۔ مجھے لگا جیسے چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وہ اور میں دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے یہ بیچارہ محنت کر کے اتنے پیسے لایا ہے اور میں نے اسے برا بنا دیا، لیکن فوراً مجھے برا بھی لگا۔ میں نے اپنے آپ کو تھپ تھپایا کہ بیٹے کی محنت کی قدر نہیں کی اور وہ اتنے پیسے لے کے آیا۔ اسے مجھے 20,000 روپے دے دیا اور باقی کے 50,000 روپے اپنے پاس رکھ لیے۔ اس نے کہا گھر کا راشن اور جو بھی چیزیں کم ہے وہ لے لیجیے گا اور یہ ایک سوٹ بھی لے لیجیے گا، ہر مہینے ایک نیا سوٹ لیا کریں، آپ کب سے پرانے کپڑوں میں گزارا کر رہی ہیں؟ مجھے اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کے آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ بیچارے نے اپنے آپ کو محنت کے قابل بنایا ہے اور وہ ابھی بھی میرا خیال رکھ رہا ہے۔
مجھے واقعی لگا کہ میں نے زیادہ ہی بات کر دی تھی، لیکن اس سے سکون دلایا کہ وہ خود سب کچھ سنبھال سکتا ہے۔ پھر میں نے اس کے کپڑوں کو دھو کے خشک کرنے کے لیے لٹکا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تھک کے بیٹھ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں تھکن کے ساتھ امید بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ نوجوان اپنے خوابوں کے پیچھے جا رہا ہے اور میں اس کے لیے دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ اسے کامیابی دے۔ میں نے اسے کہا، بیٹا اب آرام کرو، جلدی سو جاؤ تاکہ کل تازہ دم ہو کے کام پہ جا سکو۔ وہ سر ہلاتا رہا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک سکون سا تھا جو اسے خوش کر رہا تھا۔ رات کا وقت آیا اور ہم نے ایک ساتھ کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک الگ سے پلیٹ لے کے بیٹھا ہے اور چپ چاپ کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم کچھ نہیں کہو گے؟ وہ مسکرا کے بولا، امی بس دیکھ لوں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے محنت کی ہے۔ کھانا کھا کے وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں نے پیچھے سے اسے دیکھا اور دل میں کہا، یہ بیٹا ہے جو محنت کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ خواب ہیں جو اس کے والد نے کبھی میرے دل میں بٹھائے تھے، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ شاید وہ ایک دن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ہمت کر لے گا۔ اگلی صبح میں نے اسے تیار دیکھا۔ وہ صاف ستھرا کپڑے پہنے ہوئے تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ خود نہانے کے بعد کپڑے بدلتا ہے اور تیار ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ جوان لڑکے اپنی زندگی میں اتنی ذمہ داری کے باوجود بھی اتنا صاف ستھرا رہ سکتے ہیں، اور یہ سب محنت اور شعور کا نتیجہ ہے۔ وہ تیار ہو کے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو اس کی محنت کا پھل اتنی جلدی مل رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے حوصلے نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ میں نے اس کے لیے ناشتے میں روٹی، دال اور سبزی رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ چپ چاپ کھا رہا ہے، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ بیٹا ایک دن اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ غربت کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے صحت دے، طاقت دے، اور وہ محنت کر کے اپنے خواب پورے کرے۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کام کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان اپنے والد کے خواب کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، امی میں جا رہا ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے سر ہلا کے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ محفوظ رکھے۔ اسے نکلتے دیکھ مجھے سکون محسوس ہوا اور میں نے کپڑوں کی خوشبو اور اس کے پیسے کو دیکھ کے دل میں کہا کہ بیٹا محنت کر کے اتنا لے آیا ہے، اور میں نے دل ہی دل میں اس کی قدر کی۔ رات میں جب وہ واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھکا ہوا تھا لیکن خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی۔ میں نے اسے پانی دیا اور اس کے لیے کھانا رکھا۔ وہ بولا، امی بس دیکھ رہی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ کھا کے بیٹھ گیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان محنت کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بیٹے کی محنت اور اس کا جذبہ مجھے اپنی جوانی کی یاد دلا رہا ہے، اور میں جان رہی تھی کہ غربت کے باوجود بیٹے کی محنت اور محبت سے گھر کی فضا میں خوشی اور سکون ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے دھو کے رکھے اور اس کے لیے اگلے دن کے لیے صاف کپڑے تیار کر دیے۔ میں نے محسوس کیا کہ نوجوانوں کی زندگی میں محنت، صفائی اور نظم و ضبط کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنے والدین کی عزت اور محبت کا خیال رکھے تو وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بیٹا ایک دن ضرور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلے گا، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ صحیح تو کہہ رہا تھا میرا بیٹا، پیسے کماؤ تو مسئلہ نہ کماؤ تو مسئلہ بندہ کہاں جائے۔ اب اگر وہ پیسے کما کے لا رہا تھا تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب مرد کمائی کرنا شروع کر دے تو پھر اس کے گھر کی عورت یہی سوچتی ہے کہ چلو اب اس کی شادی کر دی جائے۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا، تو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے گاڑی خریدنی ہے، گھر میں چیزیں ڈالنی ہیں، اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے کہا، بیٹا تیری سیکیورٹی گارڈ کی نوکری سے اگر تو یہ سب کچھ کرنے بیٹھے گا نا تو پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، تو بوڑھا ہو جائے گا، اور اتنا خوبصورت ہے تو کسی سے شادی کر لے تاکہ اس لڑکی کو بھی خوشی ہو کہ میرے شوہر نے اینڈ جوانی میں مجھ سے شادی کی، اس کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ میرا بیٹا ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، آپ کو اپنی بہو کی فکر ہے، میری نہیں۔ میں نے کہا، جب میں نے تیرے والد صاحب سے شادی کی تھی نا، وہ بھی بڑے خوبصورت تھے، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا لیکن خوبصورتی تھی، ایک مردانہ وجاہت تھی۔ ان کا ہاتھ پکڑ کے جب میں بازار میں چلتی مجھے بڑی خوشی ہوتی، بڑا اچھا لگتا۔ بس اسی طرح محبت کے سہارے میں نے زندگی گزار دی اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس وہ ہیں، یہی کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتا۔ مرد کا کام یہ نہیں کہ بیوی کے پاس بیٹھ جائے، اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتا رہے، لیکن اس کو کما کے کچھ نہ دے، اچھا کھانے نہ کھلائے، اچھے کپڑے پہننے کو نہ ملے،
کیونکہ یہ جذبات کو شادی کے شروع میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی بھی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے۔ آپ نے کسی سے بات تو نہیں کی؟ میں نے کہا بیٹا ایک دو دفعہ شاید کہا ہوگا غصے میں، لیکن ایسے نہیں کہا تھا کہ بار بار کہا ہو۔ تو بیٹا کہنے لگا لیکن آج جلدی لڑکیاں بار بار کہتی ہیں، پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نا کہ بندہ اپنا انتظام پکا رکھے تاکہ کسی کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اسے تو منع کر دیا کہ اس کو شادی نہیں کرنی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اپنی اس نوکری پہ اتنا مان کیسے کر رہا ہے کہ گھر بھی بنا لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن جب اسی طرح 2-3 مہینے گزر گئے اور وہ بدبو والا معاملہ اپنی جگہ پہ ہی تھا، جب مجھے ایک بات پتہ چلی، اور ایک بات عجیب یہ تھی کہ یہ بات مجھے میرے بیٹے سے پتہ نہیں چلی تھی بلکہ کسی اور سے پتہ چلی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ آسیب زدہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات تھی یا نہیں اس کے بارے میں کوئی پکی شہادت موصول نہیں ہوئی، اس لیے وہ گھر بہت سستے میں بک رہا تھا۔ اس کا مالک جان چھڑوا رہا تھا۔ گھر تھوڑا خراب ہوا تھا، لیکن 2 کمرے، ایک باتھ روم اور ایک چھوٹا سا کچن بھی بنا ہوا تھا۔ گھر بہت ہی سستے میں مل رہا تھا، صرف 12 لاکھ روپے میں، جبکہ اگر ایسی ویسی کوئی بات نہ ہوتی تو یہی گھر کم سے کم 40 لاکھ کا ہوتا۔ اور پتہ چلا کہ وہ گھر میرے بیٹے نے خرید لیا 12 لاکھ روپے میں۔ یہ بات سچ تھی کہ میرا بیٹا پہلے سے زیادہ کمانے لگا تھا، مجھے ہر مہینے 20-30 ہزار روپے دے دیا کرتا تھا، لیکن 12 لاکھ اس کے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے وہ گھر خرید لیا اور مجھے بتایا نہیں، میں نے بھی نہیں پوچھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ خود مجھے بتائے گا، لیکن اس نے نہیں بتایا۔ 1-2 مہینے اور گزر گئے، پتہ چلا کہ اس گھر کی تو مرمت ہو گئی ہے، وہاں پہ چیزیں لے کے رکھی جا رہی ہیں، اس کو سجایا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے تو مجھے یہ بھی کہا، لگتا ہے تیرے بیٹے نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے، کسی امیر باپ کی بیٹی اسی کے پیسے سے گھر کو سجا رہی ہے، اسی سے شادی کرنے کے لیے، اور اسی کو وہاں لے کے چلا جائے گا اور تجھے اسی گھر میں چھوڑ جائے گا۔ میں بھی پریشان ہو گئی کیونکہ بوڑھی عورت تھی، میرے دل میں بھی وسوسے آ گئے۔ میں نے کہا کہ ہو بھی سکتا ہے، آج کل کی اولاد کا کیا پتہ۔ اب میں پریشان رہنے لگی۔ رات کو جب سب خاموش تھے، میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ گھر کیسے خریدا گیا اور اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے۔ میرے بیٹے نے محنت کی تھی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن دل کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید وہ گھر کسی لڑکی کے لیے خرید رہا ہے یا کسی کی خوشی کے لیے، وہ مجھے نہیں بتا رہا۔ میں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا کیونکہ سوچ رہی تھی کہ یہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ اگلے دن میں محلے کے کچھ لوگوں سے بات کرنے لگی کہ پتہ چل جائے کہ یہ گھر واقعی آسیب زدہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے بتایا ایسی کوئی چیز نہیں، بس افواہیں ہیں جو لوگ پھیلایا کرتے ہیں۔ مجھے کچھ تسلی ملی، لیکن دل میں خوف باقی رہا کہ شاید میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ گھر بسائے گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹا میرا بچہ ہے، وہ کبھی مجھے پریشان نہیں کرے گا، لیکن دل کی دھڑکن ابھی بھی بے چین تھی۔ 2 مہینے گزر گئے اور میں نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ کام ہو رہا ہے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ مسکرا کے بولا، امی بس دیکھ رہی ہوں کہ میں اپنا گھر تیار کرا رہا ہوں، کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا یہ سب کس کے لیے ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، امی گھر میرے لیے ہے تاکہ میں خود اپنی زندگی شروع کر سکوں اور آپ کا دل بھی سکون میں رہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے جو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میری فکر بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وسوسے دل سے نہیں نکل رہے تھے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ گھر جا کے دیکھ لوں، شاید حقیقت معلوم ہو جائے۔ میں نے تیار ہو کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں جب پہنچی تو دیکھا کہ واقعی گھر مرمت ہو گیا تھا، چیزیں رکھی جا رہی تھیں اور ہر کمرے میں نیا سامان تھا۔ میں نے بیٹے سے پوچھا یہ سب کس نے کیا؟ تو اس نے کہا، امی میں نے خود کیا اور کسی کی مدد بھی لی ہے، لیکن یہ سب میرے اپنے فیصلے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور اپنی محنت سے سب کچھ کر رہا ہے، اس کا دل صاف ہے، لیکن دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ میں گھر کے اندر قدم رکھ کے ایک کمرے میں گئی اور دیکھا کہ فرنیچر اور دیگر سامان سجا ہوا ہے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا یہ سب کس نے خریدا اور کس کے لیے؟ تو اسے جواب دیا، امی یہ سب میرے لیے ہے تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں، اگر کوئی دن آئے تو آپ کو بھی سکون ملے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بیٹا واقعی ذمہ دار ہے اور مجھے چھوڑنے کا کبھی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن بوڑھی عورت ہونے کی وجہ سے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے۔ رات کو میں نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا مجھے سب کچھ بتا دو کہ یہ گھر کس کے لیے ہے؟ وہ بیٹھا اور کہنے لگا، امی یہ سب آپ کے لیے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ بیٹے کی نیت صاف ہے، لیکن پھر بھی وسوسے دل سے نہیں نکل رہے تھے۔
میں نے کہا بیٹا اگر یہ سب تمہارے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دل میں خوف اور پریشانی ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ بوڑھی عورت کے دل کی ہمت کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ بیٹے کی زندگی میں اس کی خوشی سب کچھ ہے اور مجھے بس دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوش اور محفوظ رہے۔ دن گزرتے گئے اور میں نے دیکھا کہ بیٹا گھر کے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ خود سب کچھ کر رہا ہے اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ نوجوان اپنی محنت اور لگن سے سب کچھ کر لے گا۔ میں نے دل میں دعائیں کی کہ اللہ اسے صحت دے، طاقت دے اور وہ اپنے خواب پورے کرے۔ میں نے محسوس کیا کہ بیٹے کی محبت اور محنت کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے میرے وسوسے بھی کم ہو رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب مجھے بیٹے پہ یقین رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے رہا ہے اور اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، اس نے گھر بھی بنا لیا اور اب وہ گاڑی بھی خرید لے گا، اور یہ گھر بھی اس نے بڑی سمجھداری سے خریدا تھا۔ اس گھر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں پہ کسی کی زندگی ختم ہوئی تھی، لیکن اس کا جواب میرے بیٹے کے پاس یہ تھا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرتا ہے، کسی کی دادی، نانی، کوئی بوڑھا، کوئی بیمار، تو کیا سارے گھر آسیب زدہ ہو جاتے ہیں؟ بات اس کی ٹھیک تھی، گھر تو ہمارا بن گیا، لیکن پھر بھی اتنے سارے پیسے کہاں سے لا رہا تھا؟ یہ بات ابھی اپنی جگہ پہ ہی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ بہت سے ایسے ہوٹل ہیں جہاں مردار گوشت پکڑا گیا، اور یہ بات سامنے آئی کہ ہوٹلوں میں مردہ گوشت، یہاں تک کہ حرام گوشت بھی پکایا جا رہا ہے۔ مجھے دیکھ کے بڑا برا لگا۔ میں نے کہا کیسے کیسے لوگ ہیں، کسی کے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان محنت کر کے 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، عزت سے حلال کما رہا ہے، اور پھر اسے یہ نہیں پتا کہ جس دن وہ محنت کے پیسے سے گوشت خرید کے لے جا رہا ہے وہ گوشت ہی حرام ہے، تو پھر اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ رات کو میں نے اپنے بیٹے سے بھی یہ بات کی کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، تو آگے سے اس کا جواب سن میں بڑی حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی مجبور ہوں۔ میں نے فوراً کہا بیٹا مجبوری گناہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتی، اتنا بھی کوئی مجبور ہو تو پھر اسے اپنے لیے کچھ اور سوچنا چاہیے۔ خیر، میں نے بات وہیں چھوڑ دی۔ اگلے دن یہ خبر ملی کہ ہمارے اپنے محلے سے بھی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب ہر طرف حرام اور بدعنوانی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے مذاق مذاق میں اپنے بیٹے کو کہا کہ تیرے کپڑوں سے تو ایسی بدبو آتی ہے جیسے کسی مرے ہوئے جانور کی ہوتی ہے، اور اچانک میرے دماغ میں ایک گھنٹی سی بج گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے میرے دماغ میں کوئی بات ڈال دی ہو، کوئی اشارہ دے دیا ہو۔ بیٹا دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم نے سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا ہوں، تو کتنے پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ اور پھر آج کل اڑنے والی یہ خبریں اور بیٹے کا مشکوک رویہ اور اس کے کپڑوں سے آنے والی بدبو، کہیں یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی تو نہیں تھیں؟ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ اگلے دن جب یہ کام پہ جائے گا میں اس کا پیچھا ضرور کروں گی۔ میں اس کی ماں ہوں، یہ میری ماں نہیں، میں نے اسے پیدا کیا ہے، مجھے اتنا تو حق ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جاتا کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ بس میں نے یہی ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے رات کو دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح وقت دے اور میں جان سکوں کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ صبح کے وقت میں نے خود کو تیار کیا اور بیٹے کے جاگنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج میں اس کے پیچھے جاؤں گی اور حقیقت جانوں گی۔ صبح وہ تیار ہوا اور میں نے اسے دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا کہ آج سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ میں نے اسے کھانے کا کہا لیکن میں نے خود کھانے میں دیر لگائی تاکہ وہ نکلنے لگے اور میں پیچھے سے اس کا پیچھا کر سکوں۔ میں نے اپنے کپڑے سنبھالے اور اس کے ساتھ چھپ چھپ کے چلنا شروع کیا۔ بیٹا بے فکر اور خوش مزاج تھا، لیکن میں گھبرا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ میں کیا دیکھوں گی اور کیا حقیقت سامنے آئے گی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا بیٹا کسی دفتر کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن وہاں کوئی دفتر نہیں تھا بلکہ وہ کسی کھلے میدان کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اپنا منہ چھپایا اور دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ دل دھڑک رہا تھا کیونکہ میدان کھلا تھا اور میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر اس نے پلٹ کے دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا، لیکن وہ اپنی مستی میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی سانسیں قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور قدم دھیرے دھیرے بڑھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کسی آدمی سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آنکھیں زمین پہ نہ لگیں، لیکن تجسس اور خوف ایک ساتھ تھا۔ وہ آدمی میدان کے ایک کونے میں داخل ہوا اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ جب میں نے اندر جھانکا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں جو منظر تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میرے بیٹے کے سامنے جو جانور رکھے گئے تھے اور جن کا گوشت تیار ہو رہا تھا وہ سارے حرام تھے۔ وہ جانور جن کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا اور جن کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، میرے سامنے ان کا گوشت کٹا اور تیار ہو رہا تھا۔
میرے اندر ایک عجیب سا خوف اور شرمندگی پیدا ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری سانسیں رکی ہوئی ہیں اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے ہنستے ہوئے کام شروع کر دیا اور باقی لوگ بھی اسی ماحول میں مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ سب کس طرح بغیر کسی خوف کے کام کر رہے ہیں اور میں یہاں چھپی ہوئی ان سب کے سامنے اپنے بچے کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ میرا بیٹا خود بھی گناہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہاں جا کے اسے کیسے روکا جائے۔ میں نے قدم پیچھے کر کے زمین پہ جھک کے دیکھا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے، لیکن دل گھبرا رہا تھا کہ اگر وہ دیکھ لے تو کیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں اپنی محبت اور ماں ہونے کی حفاظت کے باوجود کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے واپس قدم بڑھا کے چھپ کے پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو میں نے اس کے ہاتھ میں رکھے ہوئے پیسوں کو دیکھا اور کہا کہ حرام کے پیسے کمانے سے اچھا تھا کہ ایک وقت کی روٹی کھلاتا، لیکن حرام نہ کھلاتا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ تو پھر آپ میری کمائی کو حرام کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے سب پتہ چل گیا ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ پہلے وہ انکار کرنے لگا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں نے خود تیرا پیچھا کیا تھا اور وہاں جا کے سب کچھ دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ شرمندگی کی لکیر آئی۔ اس نے سر جھکایا اور بولا ماں اور میں کیا کرتا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ تو کچھ بھی کرے، اگر بھیک بھی مانگتا تو مجھے اتنا برا نہ لگتا، لیکن یہ سب کچھ وعدہ کر کے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا ٹھیک ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گا۔ اس نے میری بات تسلیم کی اور قسم کھائی کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس نے فون اٹھایا اور موجود لوگوں کو میرے سامنے روکنے کے لیے کال کی کہ اب یہ کام کسی صورت نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ شرمندہ ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی آیا کہ کم از کم اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ یہ سوچ کے دل کو کچھ راحت ملی کہ شاید اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ساتھ ہی یاد آیا کہ جو کچھ ہو چکا وہ نظر کے سامنے تھا اور اس کی محنت اور نیت کے ساتھ یہ کام جڑا ہوا تھا۔ سوچ سوچ کے دل بیٹھ جاتا تھا اور ہر لمحے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اگلے دن میں نے بیٹی کی زندگی کے ہر پہلو پہ نظر رکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اب صبح دفتر کے بجائے سیدھا کھلے میدان کے قریب نہیں گیا، بلکہ وہ اپنے کام کی جگہ پہ درست اور صاف ستھرا جانے لگا۔ میں نے دل میں دعائیں کی کہ اللہ اسے ہدایت دے اور وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ میں نے اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھی اور محسوس کیا کہ اب وہ واقعی سنبھل رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک ماں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے ہر عمل پہ نظر رکھے اور اسے صحیح راستے پہ دیکھے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت کی اور اسے صحیح راستہ دکھایا۔ بیٹا اب گھر آ کے بھی خوش مزاج تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور خوف کا ملا جلا احساس تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اب یہ کام دوبارہ نہ کرنا۔ وہ سر ہلاتا رہا اور دل میں محسوس کیا کہ واقعی اب وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ثابت قدم رکھے اور وہ اپنی محنت سے حلال کمائی حاصل کرے۔ اب میرا بیٹا سیدھے راستے پہ آ گیا تھا اور گھر ہمارا اپنا تھا۔ کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اب یہ پیسے کس کو واپس کرے گا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا اچھا ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لو اور ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ اس نے سر ہلایا اور دل میں محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی واقعی درست سمت میں آ گئی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے شادی کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ایک حافظ قرآن لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پہ رہے اور میرا بیٹا بھی صحیح اور درست ماحول میں زندگی گزار سکے۔ ہم نے شادی کے لیے سب کچھ سادگی سے کیا۔ دعوت محدود رکھی گئی اور گھر میں صرف قریبی رشتہ دار اور دوست مدعو کیے گئے۔ شادی کے دن گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹے کے چہرے پہ سکون اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میری محنت اور دعاؤں کا پھل مل رہا ہے۔ لڑکی بہت نیک اور سمجھدار تھی، خود بھی سیدھی اور صاف نیت کی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے صحیح بیٹی میرے بیٹی کے لیے منتخب کی ہے۔ اسے دل سے کہا کہ میں کپڑے سیوں گی، اپنے شوہر کا ساتھ دوں گی، گھر کے کاموں میں مدد کروں گی اور اپنے خاندان کی خدمت کروں گی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نرمی اور خلوص ہے اور دل میں سکون محسوس ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی اور ہم سب مل کے اپنے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ شادی کے بعد گھر میں خوشیاں آنے لگیں۔ سب رشتہ دار اور دوست بیٹے اور دلہن کے
خوش دیکھ کے خوش تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کی تھکن اور پریشانی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے اور اب زندگی میں سکون اور امن قائم ہو رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ نے میرے بیٹے کی زندگی درست کر دی اور اب وہ حلال محنت اور نیک راستے پہ چل رہا ہے۔ بیٹے اور دلہن نے مل کے ہر کام میں حصہ لیا، دونوں نے ایک دوسرے کی عزت اور حمایت کی۔ میں نے دیکھا کہ دلہن بھی محنت اور صبر سے ہر کام کر رہی ہے اور بیٹا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھ رہا ہے۔ وہ اب صرف اپنی خوشی اور گھر کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ بچے کی نیت صاف ہو اور وہ حلال راستے پہ زندگی گزار رہا ہو۔ ہم نے مل کے رزق حلال کمانے کے لیے سب کچھ کرنا شروع کیا۔ بیٹا صبح کام پہ جاتا اور واپس آ کے گھر کے معاملات دیکھتا۔ دلہن بھی اپنے کام میں مصروف رہتی اور گھر کو خوشیوں سے بھر دیتی۔ میں نے ہر دن دیکھا کہ دونوں کا آپس میں تعاون اور محبت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے میرے بیٹے اور دلہن کو یہ نیک نیت اور محنت کی توفیق دی ہے۔ گھر میں ہر کمرے میں خوشی اور محبت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے دل میں محسوس کیا کہ بیٹے کی زندگی میں جو مشکلات آئیں اور جو غلطیاں ہوئیں وہ سب اس کے تجربے بن گئے اور وہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلہ کر رہا ہے۔ اس کی شادی اور دلہن کی نیک نیت نے گھر کی فضا بدل دی۔ اب ہر دن سکون اور راحت لے کے آتا ہے۔ اللہ نے میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھایا اور اسے حلال زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب نہ صرف بیٹے کی زندگی میں سکون ہے بلکہ میرے دل میں بھی خوشی اور اطمینان ہے۔ ہم نے مل کے ہر کام میں محنت کی اور دل سے یہ عزم کیا کہ رزق حلال اور زندگی صاف نیت سے گزاریں گے۔ بیٹے اور دلہن کے ساتھ بیٹھ کے خوشی ہوتی تھی۔ اب گھر میں ہر چیز خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دونوں کے چہرے پر سکون اور محبت نظر آ رہی ہے اور میں نے دل میں دعا کی کہ اللہ ان کی زندگی میں ہر دن خوشی اور کامیابی دے۔ میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ تھامے اور دلہن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب ہم سب مل کے ایک ساتھ حلال رزق اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہر صبح جب بیٹا کام کے لیے نکلتا میں دیکھتی کہ وہ اپنی محنت اور نیک نیت سے زندگی گزار رہا ہے۔ دلہن بھی اپنے حصے کا کام کرتی اور گھر کو ترتیب دیتی۔ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ رزق حلال کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور یہ ہماری زندگی کا اصول ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب گھر میں خوشیوں اور سکون کی فضا قائم ہے اور یہ سب بیٹے کی توبہ اور صحیح راستے پہ آنے کی وجہ سے ممکن ہوا۔ گھر میں ہر کام میں بیٹے اور دلہن کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ دونوں مل کے ہر کام کرتے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ رشتہ محبت اور ایمانداری کا ہے اور اللہ نے ہمیں صحیح راستے پہ رکھا ہے۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اب گھر میں سکون اور حلال زندگی کی اہمیت برقرار ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ امیر ہونے کے خواب دیکھنا برا نہیں، لیکن ان تک شارٹ کٹ استعمال کرنا برا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی اچانک سے امیر نہیں ہوتا۔ محنت اور صبر کے بغیر دولت نہیں آتی اور جو لوگ محنت کی کمائی سے زندگی گزار رہے ہیں وہ اکثر بس نارمل زندگی گزارنے پہ مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے جاتے ہیں اور صبر اور محنت کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ بس اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ مشکلات ہمیشہ مستقل نہیں ہوتی بلکہ وہ عبور کی جانے والی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ہماری کہانی کا مقصد بھی یہی تھا کہ محنت کی اہمیت اور حلال کمائی کی قدر انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ بیٹے کی زندگی میں جو تجربات آئے اور اس نے جو غلطیاں کی اس سے سبق ملتا ہے کہ شارٹ کٹ اور حرام راستے کبھی طویل اور خوشحال زندگی نہیں دلا سکتے، بلکہ انسان کو ہمیشہ اپنے کام اور نیت کی پاکیزگی پہ توجہ دینی چاہیے۔ بیٹے کی محنت اور اس کی توبہ نے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان اپنے راستے کو درست کر لے تو زندگی میں سکون اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ حرام گوشت اور حرام کمائی کا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ بہت سی جگہیں اس پہ مبنی کاروبار کر رہی ہیں اور لوگ اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس پہ نظر رکھیں اور اگر ہم کبھی اس کو دیکھیں تو اس کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ کچھ نہیں تو انتظامیہ یا متعلقہ حکام کو شکایت کر دینی چاہیے تاکہ قانون اور اصول کا احترام ہو اور لوگ غیر قانونی اور حرام کاموں میں مشغول نہ ہوں۔ ہمارے مذہب میں حرام کھانا اور حرام کمائی دونوں گناہ ہیں اور اگر ہم لوگوں کو گناہ کرنے میں مدد دیں یا خاموش رہیں تو اس کے اثرات ہماری زندگی پہ بھی آئیں گے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے
بلکہ مخالفت کرے اور صحیح راستے پہ رہنے کی کوشش کرے۔ بیٹے کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر انسان درست راستہ اختیار کرے اور محنت کرے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور زندگی میں خوشی اور سکون آ سکتا ہے۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ حلال کمائی اور محنت سے حاصل شدہ دولت میں اطمینان اور سکون ہوتا ہے، جبکہ شارٹ کٹ اور حرام راستے میں صرف عارضی فائدے ہوتے ہیں اور بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے بیٹی کی شادی میں بھی سادگی اور حلال راستے کو ترجیح دی تاکہ اس کی زندگی کے تمام فیصلے درست سمت میں جائیں اور وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی سیدھے راستے پہ رہے۔ دونوں کی زندگی میں محبت، احترام اور تعاون بڑھا اور گھر میں سکون اور خوشی کی فضا قائم ہوئی۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ زندگی میں ہر فیصلہ اہم ہوتا ہے اور نیک نیت کے ساتھ کیے گئے فیصلے انسان کی زندگی میں خوشی اور کامیابی لے کے آتے ہیں۔ ہماری کہانی کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں صبر اور محنت کی قدر کرے اور یہ سمجھے کہ فوری دولت اور آسان راستے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے ہیں اور اگر انسان محنت اور حلال کمائی پہ یقین رکھے تو زندگی میں ترقی اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا اور محنت جاری رکھنا ہی کامیابی کی کنجی ہے، اور بیٹے کی زندگی میں جو سبق آیا وہ یہی ہے کہ کسی بھی قیمت پہ شارٹ کٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر، محنت اور حلال راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں حرام گوشت یا حرام کمائی کی روک تھام ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس پہ نظر رکھیں اور لوگوں کو روکنے یا انتظامیہ کو اطلاع دینے کی کوشش کریں تو ہم بھی اپنے دین اور اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں اور گناہ میں شامل ہوں تو اس کے اثرات نہ صرف ہمارے بلکہ آنے والی نسلوں پہ بھی پڑیں گے۔ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحیح اور حلال راستے کی حفاظت کرے اور اپنی زندگی میں نیک نیت کے ساتھ محنت کرے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ امیر ہونے کے خواب دیکھنا برا نہیں، لیکن شارٹ کٹ اور حرام راستے کا استعمال زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ محنت، صبر اور حلال کمائی کی قدر ہر شخص کو کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ ہر محنت کرنے والے کی مدد کرتا ہے۔ ہماری کہانی کا سبق یہی ہے کہ سیدھے راستے پہ رہنا، حلال کمانا، صبر کرنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ اب بیٹے کی زندگی میں خوشیاں ہیں، وہ سیدھے راستے پہ ہے اور گھر میں امن اور سکون ہے۔ ہم سب نے مل کے محنت کی اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کی، یہ سبق دینے کے لیے کہ صحیح راستہ اختیار کرنے والا ہمیشہ کامیاب اور مطمئن ہوتا ہے، جبکہ شارٹ کٹ اور حرام راستے میں صرف نقصان اور پچھتاوے ہی ہیں۔ یہ ہماری کہانی کا پیغام اور مقصد ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں حلال راستہ اختیار کرے، محنت کرے اور اللہ پہ بھروسہ رکھے تاکہ زندگی میں سکون اور کامیابی قائم رہے۔